मैं 15 साल की थी जब मेरे वालिदैन फोत हो गए। मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, इसलिए खालू मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले आए। जबकि मेरे बाप का सारा कारोबार मेरे चचा ने संभाल लिया था। खालू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दिन रात मेरे आगे पीछे घूमते थे। जबकि मेरी खाला को यह सब अच्छा नहीं लगता था, वो अक्सर मेरे ख्याल से लड़ती रहती। और जब मैं जवान हुई तो मेरी खाला मुझ पर और मेरे ख्यालों पर नज़र जमाए रखती थी, जैसे उन्हें किसी चीज़ का डर हो। उन्हीं दिनों अचानक से मेरे खालू फोत हो गए। अब वो हर रोज़ मेरे ख्यालों और मेरे ख्वाब में आते और कहते, जल्दी से मेरी कब्र को दुआ दो, मेरे पास तुम्हारी एक चीज़ है। जब ये ख्वाब रोज़ आने लगा तो मैंने खाला को बताया, मगर उनका रंग उड़ गया और उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मुझे अपनी खाला पर शक हो गया। मैंने उसी रोज़ जाकर खालू की कब्र को दुआ दी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी किस्मत का राज छुपा था। मेरा नाम सुमेरा है और मेरी अम्मी का रिश्ता एक बहुत बड़े आदमी से हुआ था। मेरा बाप बहुत ज़्यादा अमीर था। मैं अम्मी की शादी के 1 साल बाद पैदा हुई। मेरे पैदा होने पर मेरे बाप ने ऐसी खुशियाँ मनाई थीं जैसे बेटे के पैदा होने पर मनाई जाती हैं। मेरी एक खाला भी थी जिनका नाम सोबिया था। वो मेरी अम्मी से 2 साल छोटी थीं। उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनके यहाँ भी एक बेटी थी जिसका नाम नौरीन था। वो मेरी हम उम्र थी। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। हम एक साथ खेला करते थे। जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे वालिद साहब बैरून मुल्क चले गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ कारोबार शुरू किया। तब तो मेरी माँ के ठाठ और भी बढ़ गए। फिर 4 महीने बाद मेरे वालिद वापस आ रहे थे। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरी अम्मी अकेली ही वालिद को एयरपोर्ट से लेने चली गई, लेकिन वापसी पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया से चले गए। मैं 15 साल की उम्र में यतीम हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं बहुत रोई थी। मेरे खालू ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले आए और मैं उनके साथ रहने लगी, जबकि मेरे वालिद का कारोबार मेरे चचा ने संभाल लिया। खालू बहुत अच्छे इंसान थे, जबकि मेरी खाला लालची औरत थी। उनका कहना था कि तुम्हारे बाप का सारा कारोबार तुम्हारे चचा ने संभाला हुआ है, तुम्हारा सारा खर्चा हम करते हैं, उन्हें हमें भी हिस्सा देना चाहिए। कभी कभी मेरे चचा मुझसे मिलने आते थे। खालू उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन खाला उन्हें नफरत की निगाह से देखती और बातों बातों में ताने देती थी। चचा जाते वक्त मेरे हाथ पर अच्छी खासी रकम रख जाते। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम हसन था। मैं उसे बहुत पसंद करती थी। वो मेरा कज़न था। हम शुरू में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वहीं से हमारी दोस्ती हुई। फिर मैं दूसरे स्कूल चली गई, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि शायद मेरी शादी इसी से हो जाए। एक दिन चचा घर आए और खालू से कहा कि मुझे सुमेरा के बारे में ज़रूरी बात करनी है। वो दोनों बाहर गए, वापस आए तो खाला से झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद घर का माहौल बदल गया। खाला हर वक्त मुझ पर नज़र रखने लगी। 1 हफ्ते बाद खालू बीमार पड़ गए और 2 दिन बाद इंतकाल कर गए। मुझे लगा मेरा बाप दोबारा मर गया हो। नौरीन की हालत भी ख़राब थी। घर का वह सहारा चला गया। खाला अक्सर घर से बाहर रहने लगी और कहती कि शौहर की कब्र पर जाकर सुकून मिलता है। 20 दिन बाद चचा आए और कहने लगे कि मैं नौरीन के लिए अपने बेटे हसन का रिश्ता लाया हूँ। ये सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई, क्योंकि मैं हसन से शादी करना चाहती थी, मगर किसी ने मुझसे कुछ ना पूछा। खाला ने फौरन हाँ कर दी और कहा पेपर ख़त्म होते ही शादी कर देंगे। हसन के घर वाले बहुत अमीर थे। वही बंगला था जहाँ मैं अपने वालिदैन के साथ रहती थी। अब नौरीन उस घर की दुल्हन बनने वाली थी और मैं तमाशाई बन गई। चचा अब मुझसे आंखें चुराते थे। पहले वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। एक बार उन्होंने कहा भी था कि मैं हसन की शादी तुमसे करूँगा, मगर अब सब बदल गया था। ज़िंदगी से मुझे नफरत होने लगी थी। ऐसा लगता था किस्मत मेरे खिलाफ हो गई है। माँ बाप चले गए, घर छिन गया, खालू भी चले गए और अब मोहब्बत भी मुझसे दूर हो रही थी। मंगनी की तैयारियां शुरू हो गईं। हम सब उनके घर के बाजार गए। नौरीन ने महंगे महंगे जोड़े लिए, खाला ने भी अच्छा जोड़ा लिया। जब मेरी बारी आई तो चचा ने एक सादा सा जोड़ा पकड़ा दिया और कहा तुम्हारा काम हो गया। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उस रात मैं बहुत रोया और जब सोई तो खाम में खालू आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जाकर मेरी कब्र खोदो, इसके अंदर तुम्हारी चीज़ है। वो बार बार यही कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। अचानक से मेरी आंख खुल गई।
مجھے لگا یہ خواب ہی تھا۔ آج کل ویسے بھی میں انہیں بہت یاد کر رہی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی بچپن میں میری اور نورین کی لڑائی ہو جاتی تھی وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو میں نے خالہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ اپنی بیٹی غیروں کی طرح پال رہی ہے اور غیروں کی بیٹی کو اپنوں کی طرح پال رہے ہیں۔ یہ میری خالو اور خالہ نے بات کی تھی۔ میں اس کا باپ ہوں اور تم اس کی ماں ہو، لیکن سمیرہ ہماری بیٹی نہیں ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اسے نارمل محسوس نہیں کروائیں گے تو اس کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا، اس کی شخصیت میں خلا پیدا ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ میرے چاچو نے تو میرا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا، منگنی پر جوڑا انہوں نے میرے لیے پسند کیا تھا، وہ اتنا برا تھا کہ میں بالکل بھی نہ پہنتی، مگر پھر بھی میں نے چپ چاپ پہن لیا۔ حسن میرے لیے حسرت بن گیا تھا جو میرے دل میں ہی قید ہو کر رہ گیا۔ اب مجھے صرف نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہی سکون ملتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اپنی خالہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھی، میرے چاچو سے بات کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ آپس میں کیا خسر پسر کر رہے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا، مگر خالہ مجھ سے ہر بات چھپا لیتی۔ آج رات کو پھر مجھے خالو خواب میں آئے، پھر سے وہی بات کہہ رہے تھے کہ میری قبر کھلواؤ، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے اور پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اس دفعہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پریشان نہیں ہونا۔ جب انسان کو 2 دفعہ ایک ہی خواب آئے تو وہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا ان پر کوئی بوجھ ہے، اس لیے میں نماز کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی، پھر بھی وہ میرے خواب میں آ رہے تھے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنی خالہ سے کر دی، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ خواب میں آ کر کیا کہتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی، ان کی شکل عجیب سی بن گئی، ان کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری خالہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کل میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی تھی، میرے سر میں مسلسل درد رہتا، جب میں نماز پڑھتی تو درد ختم ہو جاتا، تسبیح وغیرہ پڑھتی رہتی تو ٹھیک رہتی، کوئی دوائی مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں سیڑھیوں سے بری طرح گرنے لگی، اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہوتا تو میں بہت ہی بری طرح گرتی۔ اگلے دن میرے چاچو ہے تو میری چاچی کی بات پر ان سے بہت بحث کر رہی تھی۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو وہ اپنی نورین کے نام اچھی خاصی زمین لکھنے کا کہہ رہے تھے اور میرے چاچو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میرے چاچو میری خالہ کی ہر بات کیسے مان جاتے ہیں، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اچانک نورین نے مجھے ان کی باتیں سنتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے کہا تم باتیں سن رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی، بس چاچو کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ نورین نے مجھے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ جب سے نورین کی منگنی ہوئی تھی اس کا رویہ ہی بدل گیا تھا، وہ مجھے ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ میرے چاچو اس دن مجھ سے ملے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے۔ آج رات پھر مجھے وہی خواب آیا، مجھے شک پڑ گیا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں ایک مفتی صاحب کے پاس گئی، ان کو جا کر اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس طرح جب بار بار خواب میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس طرح اپنی خواہش ظاہر کرے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا میں نے اپنی خالہ کو بتایا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا میں تمہارے خالو کو اچھی طرح جانتا تھا، اگر تمہیں اسے تسلی نہیں ہو رہی تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم یہ کام کروا لیں گے، 2-4 لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا ارادہ کوئی غلط تو نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک نہیں نہ جانے کتنے خواب آئے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تسلی کر لینی چاہیے۔ جب میری خالہ کو ان ساری باتوں پر یقین نہیں تھا، ان کو کوئی سروکار بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ جب سے میرے خالو اس دنیا سے گئے تھے میری خالہ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی تھی، خالو کا بھی کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ وہ تو ایسے ہی رہ رہی تھی جیسے ان کی بیٹی کی نہیں بلکہ ان کی شادی ہو۔ خالہ شوق رنگوں کے کپڑے پہنتی تھی، گھر میں کسی بات کا احترام نہیں کیا جاتا تھا۔ ابھی اس گھر کے سربراہ کو گئے ہوئے کچھ ہی مہینے نہیں ہوئے تھے، میں نے مولوی صاحب کے ساتھ قبرستان میں جانے کا ارادہ کیا، قبر کھدوانا شروع کر دی۔ مجھے بار بار خالو کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قبر کھدواؤ، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی، کالے رنگ کا شاپر تھا جس کا اس قبر میں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ جب ہم نے وہاں سے وہ شاپر نکال لیا تو ہم لوگ کافی حیران رہ گئے۔ قبر کو پھر سے اسی طرح بند کروا دیا گیا۔ جب شاپر کو ایک سائڈ پر جا کر کھولا تو میں مزید حیران رہ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی معاملہ ہے لیکن میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس شاپر کے اندر میرے استعمال کے کپڑے تھے اور 2 پتلے تھے، ایک میرا اور ایک میرے چاچو کا۔
اس کے علاوہ اس میں اور بھی عجیب قسم کی چیزیں تھیں جن کا تعلق کس چیز سے ہو سکتا ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کسی نے مجھ پر اور میرے چاچو پر جادو کروایا تھا۔ واپس آئے مولوی صاحب نے کہا مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے انہیں سب بتا دیا کہ گھر میں کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک سب بتا دی۔ انہوں نے کہا تمہاری خالہ نے تم پر عمل کروایا ہے، میں کلام پاک کے ذریعے اس کو ختم کر دوں گا، لیکن کس مقصد سے کروایا ہے یہ تم ہی جانتی ہوگی۔ ہم نے وہ چیزیں باہر نکال دیں، اس کا مطلب اب وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ میں اپنی چاچی کے گھر چلی گئی، انہیں سب بتا دیا۔ مولوی صاحب سے بات بھی کروائی، انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، مجھے کہا ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے خالو سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، مگر تمہاری خالہ نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پھر تمہارے خالو نے کہا تم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی اور کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے تو یہ بات ہی نہیں ہوئی، خالو نے بھی نہیں کی تھی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد شاید خالہ نے جھوٹ بولا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی۔ میرے چاچو کا کہنا تھا کہ وہ صرف شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر میری بیٹی کا نام کر دو، جائیداد کا 50% حصہ بھی میری بیٹی کا نام کرو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہر بات مان رہا تھا۔ کوئی انجانی طاقت تھی جو مجھ سے یہ سب کروا رہی تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے چاچو سے کہا آپ لوگ مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ انہوں نے کہا تمہاری خالہ نے ہمیں بتایا کہ تم حسن اور ہمارے بارے میں بری بری باتیں کرتی ہو، اس لیے ہمیں غصہ آ گیا تھا۔ میں نے انہیں خواب اور قبر والی ساری بات بتا دی اور کہا ایسا نہیں ہے، میں تو حسن کو پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی تم ہو، ہمارا رشتہ تو تمہارے ساتھ ہے، ہم بھلا کیوں اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرتے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس منگنی کو ختم کر دیں گے۔ تمہاری شادی حسن کے ساتھ ضرور ہوگی، وہ اپنے خون کو اپنے گھر میں لے کر آئے، ویسے بھی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ میرے چاچو نے فون کیا اور منگنی ختم کر دی۔ اس کے بعد میں اس گھر میں واپس نہیں آئی۔ میری خالہ کا مجھے فون آیا، انہوں نے مجھ سے ایسے بات کی جیسے میں ان کی بہن کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر انہوں نے بھی تو میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ نورین نے بھی مجھے بہت بری بری باتیں سنانا شروع کر دیں۔ دونوں ماں بیٹی کے روپ کھل کر سامنے آ گئے۔ میں تو حیران تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی زیادہ نفرت تھی۔ مجھے تو لگتا تھا میرے خالو کو بھی انہوں نے کوئی عمل کر کے مروایا ہوگا، کیونکہ خالو ہمیشہ سے میری سائیڈ لیتے تھے۔ میرے چاچو نے کہا ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوراً نکاح کی رسم کروائی، ساتھ ہی میں اس گھر میں رہنے لگی۔ آج حسن میرا شوہر ہے، مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ میرا گھر بھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں اپنی خالہ پر حیران ہوں کہ خالہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ انہوں نے نورین کی شادی ایک امیر خاندان میں کر دی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے 2 بیٹے ہو گئے اور نورین ابھی تک بے اولاد ہے۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور پچھلے دنوں میری خالہ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح پڑی ہیں۔ جس بیٹی کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھیں، اس بیٹی نے بھی آج انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بس وہ اپنی آخری سانسیں پوری کر رہی ہے اور میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں پر سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔